इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर आप आए। और आज आपके साथ जो कुछ बातचीत करनी है वो दो हवालों से है। एक तो अभी आपको हमारी वो ईयरली परफॉर्मेंस बुक जो है हमारी गवर्नमेंट की वो प्रेजेंट हो जाएगी और उस पर मैं थोड़ी बात कर लूँगा। और साथ में जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से, अमन अमान के हवाले से और हमारे लीडर इमरान खान के और हमारी पार्टी के हवाले से जो इस वक्त हालात हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालूँगा। जहाँ तक बात है हमारी गवर्नमेंट की, पख्तूनख्वा में जब हमने इस दफ़ा ये गवर्नमेंट को टेक ओवर किया तो वहाँ पर जो हालात हैं वो इस तरह के हमें मिले विरासत में कि हमारा तकरीबन सूबे के जो मुआशी हालात थे वो ये थे कि 15 दिन की तनख्वाह तक नहीं थी। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी जो थे वो भी इतने कशीदा हो चुके थे कि मुल्क में हमारे और जिस तरह हालात हैं उनमें दो सूबे हमारे बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में, पख्तूनख्वा के जो हालात थे वो नहायत ही वर्स्ट हो चुके थे क्योंकि गुट तालिबान और इनकी वजह से अवाम में और इवन हमारी फोर्सेस में, पुलिस में और फौज के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। तो एक मिसट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा हमें विरासत में मिला। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से पहले बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद हमारा आज जो है वो ये पोजीशन है कि इस वक्त हमारा जो सरप्लस है हमारी गवर्नमेंट का, जहाँ 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, आज तकरीबन 169 बिलियन है। इसी तरह हमारे ऊपर जो कर्जा था वो 762 अरब रुपए था हमारे सूबे के ऊपर। हमने 50 अरब रुपए अपना कर्जा भी उतारा और साथ साथ हमने पहली दफ़ा अपना एक डेट एंडोमेंट फंड बनाया कि अपना कर्जा उतारने के लिए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि खुददार और खुद मुख्तार कौमें वो होती हैं कि जो कर्जार ना हो, तो हमने 30 अरब रुपया उसमें डाला ताकि उससे जो पैसा हमें आएगा साथ साथ अपने कर्जा भी हम उतारेंगे। और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि हम इसको 150 बिलियन तक लेके जाएंगे और 50 अरब तक हम इसी जून तक इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। 30 अरब उसमें आ चुका है। उसके बाद हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 72 अरब रुपए की हमारे पर लाइबिलिटी थी और हमने आते ही पहले 2-3 महीनों में उनको ख़त्म किया, वो लाइबिलिटी उतारी सारी की सारी। फिर उसके अलावा पिछली गवर्नमेंट में 36 अरब रुपया जो है वो पेंशन के अकाउंट से निकाला गया था माशी हालात की वजह से, जो कि मेरे ख्याल में क्राइम है क्योंकि वो एक अमानत होती है। वैसे तो सारा ही टैक्स का पैसा आवाम की अमानत ही है, लेकिन पेंशन अकाउंट एक अमानत होती है, तो उस पर हमने 36 के बजाय 40 अरब रुपया उस पर भी डाला। उसके अलावा पहली दफ़ा हमने एक प्लान बनाया कि जो हमारे ऐसे महकमे हैं और हमारे ऐसे इदारे हैं हमारे सूबे में जो कि इस वक्त लॉसेस में हैं और वो ग्रांट के साथ चल रहे हैं, तो उनके लिए हमने एंडोमेंट फंड बनाना शुरू किए ताकि सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। तो उसमें हमने माशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सबको एंडोमेंट फंड बनाना शुरू कर दिए। उस पर हमारा एक काम जारी है। इसके साथ साथ हमारा जो ADP होता है, डेवलपमेंट में बात करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट जो हमारा ADP है उसका हमारा 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड था। उसको हमने 7.5 साल पे लाया पहले 3 महीनों के अंदर अंदर, और इंशाअल्लाह उसको इस साल हम 4.5 साल पे लेके आएंगे। और इससे मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूँ, हमारी जो मिस प्लानिंग होती है डेवलपमेंट में, उससे पिछले 15 साल में इस सूबे को 450 अरब का नुकसान हुआ है। और मिस प्लानिंग क्या है कि हम एक काम शुरू करते हैं, उसको कंप्लीट करने की पॉलिसी हमारे पास सही नहीं होती, तो वो काम इतना लंबा हो जाता है कि वही काम मोर देन 2 टाइम्स और 3 टाइम्स तक भी उतने पैसों में कंप्लीट होता है। मतलब उतना ही काम हमने किया लेकिन 450 अरब उसमें ज़्यादा लगे, जो कि आवाम के टैक्स के पैसे के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि हम वही काम करेंगे कि इन टाइम ख़त्म करें और जो एक्सेलेशन से उसी काम में ज़्यादा पैसे लगते हैं वो ना लगें। तो उस हवाले से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो बात होती है करप्शन की, एक बयानिया बनाना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। तो करप्शन बिल्कुल एक बहुत बड़ा नासूर है हमारे माशरे के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि विद गुड गवर्नेंस, मॉनिटरिंग और डिजिटाइजेशन के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने उसका ये अमली नमूना पेश किया है। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया और हमने 55% और 50% नॉन टैक्स में और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा किया है। ये बाकी भी कर सकते हैं, इतनी गुंजाइश थी तभी ये हुआ है। गुंजाइश मौजूद थी, काम नहीं हो रहा था। इसी तरह करप्शन जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। और अब जो मैंने आपको कुछ हिसाब बताया है कि अब अपनी डेवलपमेंट को जो हमारी ADP के पैसे थे उससे हम 30 अरब रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये पैसे पहले जो मैंने आपको हिसाब दिया है कुछ पैसों का जो हमने इकट्ठा किया है, ये पैसा सिस्टम में मौजूद था
یہ تقریباً 200 ارب سے زیادہ پیسہ ہے. یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہا تھا. ہم نے صرف مانیٹرنگ کی ہے, ٹرانسپیرنسی لائے ہیں, بہت سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا ہے, مزید بھی ابھی کر رہے ہیں, مزید بھی گنجائش ہے, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور اس سے یہ پیسہ خزانے میں آیا ہے. تو ود گڈ گورننس آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ جو بیٹھے ہوئے تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ کرپشن ہو رہی ہے پختونخوا میں, تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی کرپشن آپ بھی کریں. یہ بڑی پازیٹیو کرپشن ہے, آپ کو کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ, آپ 146 بلین خسارے میں ہیں اپنے ٹارگیٹ سے, میں 169 ارب روپے سرپلس ہوں اپنے ٹارگیٹ سے, تو میں تو بڑی اچھی کرپشن کر رہا ہوں. پھر آپ کیا کر رہی ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس رزلٹ کے بعد یہاں کرپشن ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے, اس کا تو میرے خیال میں ڈکشنری میں کوئی نام بھی نہیں ہوگا. میں 55% اور 50% ٹیکس کو انہانس کرتا ہوں, آپ 10-12% پہ گھوم رہی ہیں, اور میں کرپشن بھی کر رہا ہوں. تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں, ذرا یہ بتا دیں. میں نے سسٹم کے اندر سے 200 ارب سے زیادہ پیسہ ریز کیا, جنریٹ کیا, اور آپ 146 ارب روپے خسارے میں ہیں. کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ذرا روشنی ڈالیں اس کے اوپر. اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی, اور تنقید کے بجائے سیکھنا بھی چاہیے, اور پازیٹیو ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہیلتھ کارڈ ہمارا بند ہو گیا تھا, جب دوبارہ ہم نے شروع کیا تو ہمیں ریٹ انہانس کرنے پڑے, کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے اندر بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے پرائیویٹ جو ہمیں چھوڑ گئے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے علاج مہنگا ہو گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ 30% انکریز کرنے کے بعد ریٹس کو, آج ہمارے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہر مہینے 90 کروڑ سے 1 ارب کم بل آ رہا ہے. ٹرانسپیرنسی, یہ تقریباً اگر میں اس حساب سے بھی لگاؤں تو 11 ارب روپے آپ نے بچت کی ہے, اور اگر 30% انکریز کے حساب سے لگاؤں تو یہ 15 ارب کی بچت ہے ایک سال کے اندر. اسی طرح دوائیاں دیکھ لیں, 2018, 19, 20, 21, 22 میں 8 ارب, 9 ارب, 10 ارب اور 12 ارب روپے کی پرچیزنگ ہوئی. اتنی ہی دوائی, اتنی ہی کوانٹٹی انہی کمپنیوں سے. ہم نے آ کر وہی پرچیز کیا ہے 5 ارب روپے میں, صرف اتنی ہی کوانٹٹی, وہی کمپنیاں ہیں. تو یہ کیا ہے, صرف مانیٹرنگ ہے. ٹرانسپیرنسی مانیٹرنگ کے ذریعے کنٹرول ہو سکتی ہے. اخلاقیات کے ذریعے اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے وی نیڈ 2 جنریشنز. اب ڈیجیٹائز کر کے, سسٹم کو ٹھیک کر کے, مانیٹر کر کے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور یہ اس کا ثبوت ہے. اسی طرح ہم نے پریکیورمنٹ کی. آپ حیران ہوں گے سب یہ سن کر کہ میں نے 20 ارب کی گندم کیش میں لی ہے, اور اگر یہ گندم میں پاسکو سے لیتا تو کوالٹی پاسکو کی آپ کے سامنے ہے, جو حالات چل رہے ہیں پاسکو کی کوالٹی کے گندم کے, اور مجھے 10 ارب روپے پاسکو کو دینے پڑتے ہیں کمیشن فار نتھنگ. تو میرا اپنا صوبہ ہے, میرے ڈپارٹمنٹس ہیں, میرے لوگ ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں. تو میں نے خود جو کیا اس سے 10 ارب کی بچت آئی, اور کیش پہ لیا بجائے قرض پہ لینے کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں کمنٹ کیا ہے IMF نے کہ ہم نے ان کے سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کریڈیبلٹی ہے, ایک صوبے کی ہے, پاکستان کی ہے. ایسی کریڈیبلٹی آپ کی ہوگی تو آپ کو پاؤں نہیں پکڑنے پڑیں گے ان کے, آپ کے اوپر وہ تھوکتے ہیں ہر چیز, کیونکہ آپ کریڈیبل نہیں رہے. آپ نے کریڈیبل رہنا ہے, اور کریڈیبل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے وہ جو آپ سے کمٹمنٹس ہوتی ہے پوری کریں گے. الحمدللہ ہمارا تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہم نے دینا ہوتا ہے ہر مہینے کا, ایک دن بھی ہم نے شارٹ نہیں کیا. وہ قسط ہماری جو قرضے کی, جو ہمارے انٹرسٹ کی قسط ہے, جو ہم نے نہیں لیا, لیکن ظاہری بات ہے ہم نے اون کرنا ہے, وہ ہر مہینے ہم 10 ارب روپے پورے کے پورے اتار رہے ہیں. اب میں ذرا بات کروں گا تھوڑی سی, باقی ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں, ابھی بہت بک آپ کے پاس ہے, اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی فگر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ہے یا بہت ہے, ہم نے وہی لکھا ہے جو ہم نے کیا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولا, ہم نے پرائی تختیاں بھی اٹھا کر ان پہ اپنے فوٹو نہیں لگائے. یہ میرٹ کے اوپر ہی ہم نے بنائی ہے, اور یہی ہے. اس میں ہم نے ہر چیز کو ڈبل کیا ہے. زکوٰۃ ہماری پہلے 12,000 تھی, ہم نے اس کو 25,000 کر دیا. بچیوں کی شادی 25,000 تھی, ہم نے اس کو 2 لاکھ کر دیا. ہمارے جتنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ مل رہے تھے ان کو ہم نے ڈبل کر دیا. ہمارے جتنے بچوں اور بچیوں کو ایلیمنٹری میں اسٹائپینڈ میں وظیفے مل رہے تھے ان کو ہم نے پیسوں کو بھی ڈبل کیا اور کوانٹٹی کو بھی ڈبل کیا, اور انڈومنٹ فنڈ بھی ہم نے ڈبل کیا جتنے ہمارے چل رہے تھے ان چیزوں میں. تو اس طرح کی بہت سی اور چیزیں ہیں, ڈیٹیل اس میں موجود ہے. اب جو ملک میں حالات ہیں اس وقت, پولیٹیکل جو ہماری ایک نان اسٹیبلٹی ہے, اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی.
ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ، دھرنے ہوں، پروٹیسٹ ہوں یا نہ ہو. لیکن عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے اس وقت دنیا میں آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یہاں پر. عمران خان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ملک میں امن و امان کے حالات ہیں اس کے قصوروار ہماری پالیسیز، اینڈ فالوڈ بائی جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی رجیم چینج کرنے کے بعد، تو آپ اٹھا لیں، میں ریکارڈ کی بات کروں گا 2018 اور جب تک عمران خان تھا، آپ اٹھائیں کتنے واقعات ہوئے، کتنے حملے ہوئے، کتنے خودکش ہوئے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہوا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا. اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. مذاکرات کے بغیر افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کی میرے صوبے کی ایک بارڈر ہے، اور افغانستان وہ ملک ہے جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہے. یہ کوئی کچے کے ڈاکو نہیں ہے، یا یہ کوئی موبائل سنیچر نہیں ہے کہ آپ کو مذاق لگ رہا ہے. یہاں پر آپ بغیر مذاکرات کیے افغانستان کے ساتھ اس خطے میں امن کی بحالی نہیں کر سکتے. اپنی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں، ان کی کیپیسٹی بھی آپ دیکھ لیں. اور افغانستان کے لیے تو جنگ، ان کے لیے تو بزنس ایز یوزول ہے. ان کی تو 2 نسلیں جنگ میں پیدا ہوئی ہیں. کیا ہماری یہ پوزیشن ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں افغانستان سے جب بات کرتا ہوں مذاکرات کی، اس لیے کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر مسئلے کا حل ہی مذاکرات ہے. ہمارے پہ ایک اور الزام لگاتے ہیں بار بار بیٹھ کر کہ جی ہم طالبانوں کو لا رہے تھے، ہم طالبانوں سے مذاکرات کر رہے تھے. مذاکرات ہم نے بالکل پہلے بھی بات کی ہے، اب بھی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے رجیم چینج کے بعد، ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے اور اپروول ہوئی ہے کہ طالبانوں سے مذاکرات کیے جائیں. سائن موجود ہے، میٹنگ موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. تو یہ الزامات لگا کر میں آپ پہ الزام لگاؤں، آپ میرے پہ الزام لگائیں، اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میں نے جو کرسی اون کی ہے اس پہ جو پیچھے ہوا ہے مجھے اون کرنا پڑے گا، مجھے اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر میں نے اس کرسی پہ بیٹھ غلط فیصلہ کیا ہے اور مجھے پتہ چلا کہ فیصلہ غلط تھا، تو مجھے اس فیصلے کے لیے اصلاح کرنی پڑے گی. اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا پڑے گا. انا کا مسئلہ بنا کر ہم ملک کو ایک ایسی طرف دھکیل رہے ہیں کہ نہ ہماری کوئی ڈائریکشن ہے اچھی اکانومی کی طرف، نہ ہماری ڈائریکشن ہے اپنے اس ملک میں امن و امان کی طرف، اور نہ ہی اس خطے میں ہم کوئی ایسا کردار ادا کر پا رہے ہیں. ہم سب نے اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک برج ہے عوام کے درمیان بھی اور حکمرانوں کے درمیان، اور اسی طرح میڈیا ایک برج ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور اپنے ملک کی ڈپلومیسی کے درمیان بھی، کہ وہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اس کے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہی ہے، دوسرے ممالک آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کی کون سی پالیسیز ہیں جس سے آپ کو وہ ریزلٹس نہیں مل رہے جو آپ کو ملنے چاہیے. اس کے لیے ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ نیشنل ڈائلاگ عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمران خان اس وقت پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کی 4 صوبوں میں اے جے کے اور گلگت بلتستان میں ایک بھرپور نمائندگی ہے. پاپولیرٹی بھی ہے، نمائندگی بھی ہے، فالوئنگ بھی ہے. اس کو جیل میں رکھ کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں ملک کے حالات ٹھیک کر لیں گے، یہ ناممکن ہے. اس وقت اعتماد کی یہ پوزیشن ہے کہ جب مجھے یہ صوبہ ملا تو آپ یقین کریں کہ لکی میں میری پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ فوج کو نکالو یہاں سے. پھر بنو فالوڈ بائی ٹانک، ڈی آئی خان، وزیرستان، ہر طرف یہ بات چل رہی ہے. ان حالات میں صوبہ ملا. آج الحمدللہ میں نے اپنا پروونشل الیکشن پلان ایز اے ہول اس پہ کام شروع کیا ہے، اور اس میں پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ کوئی ایسی جنگ آپ عوام کے بغیر نہیں جیت سکتے. یو ہیو ٹو ون دا ہارٹس. اس پہ ہم نے کام شروع کیا. آج الحمدللہ اس کے ریزلٹ آپ دیکھیں. کرک میں حملہ ہوا، پوری کی پوری کرک کی عوام نکل آئی. بنو میں حملہ ہوا، بنو کی عوام نکل آئی. لکی کی عوام نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد حملہ کرے گا اپنی فورسز کے ساتھ پہلے ہم لڑائی کریں گے. خیبر جو اس وقت ایسے حالات میں ہے کہ ابھی تک ہمارے ٹی ڈی پیز بہت سارے کچھ گاؤں میں شفٹ نہیں ہوئے، اب تک اتنا ایک وہ سینسٹیو ایریا ہے. کل رات کو حملہ ہوا ہے، پوری کی پوری عوام نکلی ہے، حملہ چیک پوسٹ پہ ہوا ہے، انہوں نے حملے کو پس کیا ہے کہ جی ہم لڑیں گے. یہ وہ میں پالیسی جن کو بتاتا ہوں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو میں اس کے ریزلٹ دے رہا ہوں آپ کو. یہاں پر یہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، کوئی میں دعوے نہیں کر رہا، یہ ریزلٹس ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایکشن ناٹ ورڈز، ورڈز بھی نہیں، ریزلٹس. یہ ریزلٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت. تو میں ان کو اسی پالیسی کا کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پالیسی پہ آئیں اور اس پالیسی پہ بیٹھیں. اور دوسری بات کہ جب تک ہم بیٹھ کے یہ تعین نہیں کریں گے
کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے, کیا لاجسٹک چاہیے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے, میں کیا کروں گا, میں کس چیز کا آنسریبل ہوں, آپ کس چیز کے آنسریبل ہیں. تب تک یہ پریزنٹیشنز اور یہ میٹنگز اور یہ پلانز اور یہ کوئی نام دے دینا, یہ آپریشن جو ہم نے کیے, میں کیوں آپریشن کے خلاف ہوں؟ کیونکہ آپریشن سے میرے صوبے میں تباہی ہوئی ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوا. اگر آپریشن سے فائدہ ہوتا تو میں اس کی حمایت ضرور کرتا. آپریشن سے تو میرے لوگ مزید مخالف ہو گئے ہیں, نقصان بھی اٹھائے, جانیں بھی قربان ہوئی, فائنینشلی بھی نقصان اٹھایا, صوبے نے اٹھایا, انڈیویجل نے اٹھایا, اور رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جو ہم کچھ چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں, کیونکہ ہم عوام کے اندر ہیں, ہم عوام کی رائے کا جائزہ لیتے ہیں. عمران خان نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ عوام کی رائے کو دیکھتے ہوئے, عوام کے سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے, عوام کے ساتھ عوام کو کرنے کے لیے عوام کی رائے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور یہی میرا ان سب کو یہ ریکویسٹ ہے, اور میری اس پوری اسٹیٹ کو, تمام اداروں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ان باتوں پر جو میں آپ کو کر رہا ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا ہے, گورننس کے حوالے سے ہی بتایا آپ کو, کرپشن کے حوالے سے ہی بتایا آپ کو, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتایا ہے, اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. ہر طرح کے ان 13 مہینوں میں ہر طرح کے ریزلٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ود دا پالیسی جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. تو اس پالیسی کو آپ بھی اڈاپٹ کریں, باوجود اسے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے, اس کے باوجود بھی یہ ریزلٹس ہیں. تو اگر یہ سارے مل کے کوآپریٹ کر کے اور انا سے نکل کے عمران خان کو رہا کر کے ہم اس پہ بیٹھ جائیں تو کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جو اپنا ایک ایز اے پاکستانی ہم لوگ اچیو نہ کر سکیں. انشاءاللہ میری یہ دعا ہے, افطار کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور عبادتیں بھی قبول کرے, ہمیں توفیق دے کہ ہمارے لوگ اپنی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ عید کی منا سکیں, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنے ملک کے لیے ہم کردار ادا کر سکیں, اور ہمارے اندر سے یہ ذاتی انٹرسٹ کے بجائے ہمارے اندر قومی مفاد کا جو ہے وہ ایک جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے اور اسے ہمیں سرشار کرے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں, کل یاد کیا جائے کہ یہ وہ نسل تھی جس نے پاکستان کے وہ مسائل حل کیے تھے جو مسائل ہمارے باوجداد نے دیکھے یا ہم نے دیکھے, ہمارے بچے اس کو نہ دیکھیں. آمین. بہت شکریہ.